हम आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू IPCC's रिपोर्ट 2018 CO2 emissions needed to be cut 45%. अब कार्बन डाइऑक्साइड के emissions जो हम कर रहे थे उसको कट करना पड़ेगा हमें, और कितना कट करना है? 45% इज अ ह्यूज अमाउंट. ठीक है, कहने के लिए ये 45% 50 के करीब पहुंच रहा है. आपने देखा 50 और 100 में से 50 का मतलब होता है कि आप 50% दुनिया को क्या कर चुके हैं, या उससे भी कहीं ज़्यादा आप लॉस पहुंचा चुके हैं. अब उसको कोप करना है. ठीक है, आप कोप करने की बारी आई. अब हमें कार्बन एमिशंस को रोकना पड़ेगा, अब इसको कट डाउन करना पड़ेगा बाय 2030, और इन्होंने टारगेट जो है वो 2030 का दिया है. ठीक है, कंपेयर टू 2010 लेवल्स इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक ये वाले टारगेट्स दिए गए कि इन पे अमल करेंगे तो हम 45% कार्बन डाइऑक्साइड को, अब मैं आपको बताऊं कि वार्मिंग के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो कोशिश की गई वो 2% का जो है वो कोशिश की गई थी, और उसमें से बहुत मुश्किल से, जहां बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है नज़र रखी गई और उसको मॉनिटर किया गया, तो हम 0.5 कर पाए, जबकि टारगेट्स हमारे 2 के थे कि हम इतना जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर देंगे. तो ये जो है इसके ऊपर, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो मैंने कहा एक चीज़ होती है कि एक चीज़ आपने कॉन्फ्रेंस कर ली, ठीक है, और कन्वेंशंस हो गई, लेकिन उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करना, जो उसके मसाइल होते हैं, वो कहने के लिए एक वर्ड है लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल और बहुत सारे प्रोसेस से आपको निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है. ठीक है, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन. अब ये जो क्लाइमेट चेंज, ये जो है कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पूरा ये नाम जो इन्होंने इस तरह करके लिखा हुआ है, जब पूरा आप नाम बोलते हैं तो आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इस तरह करके ये नाम. ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव जो है, जब कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो कोई ना कोई टारगेट्स होते हैं हमारे. जब हम बिजनेस स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह पता होते हैं कि, या कोई भी, अगर हम बिजनेस स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी हमें पता होना चाहिए हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई हदफ ज़रूर होगा, कोई ना कोई टारगेट जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, जो गोल होगा हमारा जिस तक हम पहुँचना चाहते हैं. ठीक है, तो इसको बढ़ाइए आगे बेटा. ऑब्जेक्टिव्स to review the national communications and emissions inventories submitted by parties. ठीक है, अब इसका रिव्यू करना है. नेशनल कम्युनिकेशंस जो हुई, जो सारी नेशंस इकट्ठा हुई, उन्होंने किसी बात पे अग्री किया और फिर इमिशंस के ऊपर इन्वेंट्रीज सबमिटेड बाय पार्टीज़ के इन्होंने कुछ इन्वेंट्रीज जो हैं वो सबमिट कराई टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ द मेजर्स टेकन बाय पार्टीज़ एंड टू प्रोग्रेस मेड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कन्वेंशन. ठीक है, जो कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव ही दरअसल क्या था कि कार्बन एमिशंस जो हैं आपको उनको कंट्रोल करना है आपने. ठीक है, तो यहाँ पे आपने उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की. द COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीट एवरी ईयर, ये मैंने पहले बता दिया कि हर साल ये मुनक्किद होती है. ठीक है, ताकि निगाह रखी जा सके, ताकि मॉनिटर किया जा सके कि हम जो काम कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचा. मीट्स एवरी ईयर अनलेस द पार्टीज डिसाइडेड अदरवाइज. द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज हेल्ड इन 1995 इन बर्लिन. ठीक है, 1995 मैंने आपको बताया था बर्लिन में पहली जब ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, यानी जब लोग अवेयर हुए और लोगों को पता चला कि क्लाइमेट चेंज में हमें तवज्जो देनी चाहिए, ख़तरा लाहक हो चुका है पूरी दुनिया को, यानी अब हम सब इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं. अब ये किसी एक की बात नहीं रही, या कोई एक नहीं कर रहा कि जिसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि बहुत सारे ममालिक हैं जो या तो डेवलप्ड हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड होने की तरफ हैं या पहुँच चुके हैं या हो रहे हैं. तो वो सब एक अच्छी बड़ी तादाद है इंडस्ट्रीज़ की कि जो अब इस चीज़ का हिस्सा बन चुकी है, तो इस पर गौर करना पड़ेगा, फिक्र करना पड़ेगी. द COPs मीट इन बॉन द सीट ऑफ द सेक्रेटेरिएट अनलेस द पार्टी ऑफर्स टू होस्ट द सेशन. ठीक है, बॉन के अंदर ये मिलते हैं, जर्मनी के अंदर. ठीक है, बॉन कन्वेंशन भी हुई थी जो बॉन के अंदर ही हुई थी, वो भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर. बॉन कन्वेंशन जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर, माइग्रेटरी स्पीशीज़ के ऊपर हुई थी. वो बर्ड्स ही आता है ध्यान में कि वो सबसे ज़्यादा हमें कि परिंदे एक जगह से दूसरी जगह, हर किस्म की, आपको ये सुन के हैरत होगी, ये पढ़ के हैरत होगी कि हर किस्म की स्पीशीज़ जो है वो अपनी जगह छोड़ती हैं, और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जब इस तरह की चेंजेस, क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रही हो, मसलन दरिया कहीं का खुश्क हो, हमेशा याद रखना जहाँ पे लोग कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पानी, जहाँ वेजिटेशन होती है. ठीक है, पानी है तो आप वहाँ के ऊपर उस इलाके में ग्रो कर सकते हैं कुछ, और जब ग्रो कर सकते हैं तो ग़िज़ा के लिए अपनी, तो वहाँ के ऊपर आप आबाद हो जाते हैं या आबादी फैल जाती है. ठीक है, मिसाल मैं पिछली बार भी आपको दे चुकी हूँ चश्मे आब ज़मज़म की, कि वहाँ कुछ नहीं था, सहरा था, और फिर क्या हुआ, जब आब ज़मज़म जारी हुआ नखलिस्तान बना. नखलिस्तान क्या होता है पता है ना?
ریتیلا سارا علاقہ ہے اور وہاں کے اوپر تھوڑا سا کچھ گرینری کا ایریا جو ہے وہ آ جائے پانی کی وجہ سے یا ہو جائے, اور پھر آپ نے دیکھا وہاں آبادی ہوئی اور کس طرح سے, ٹھیک ہے, اس طرح سے زندگی کے آثار اور زندگی پیدا ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ویجیٹیشن ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب جہاں ویجیٹیشن ہوگی وہاں آ جائیں گی گرین ہاؤس گیسز, اور وہیں کے اوپر گرین ہاؤس گیسز کے ساتھ ساتھ کیا آ جائے گی, کاربن ڈائی آکسائڈ. ٹھیک ہے, ایک تو اس حوالے سے آئے گی, یعنی جب میں نے کہا کہ جب بھی آپ پیپر اٹمپٹ کریں گے تو پہلی وجہ کیا لکھیں گے کہ نیچر ہے, نیچر جو ہے وہ بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے کچھ نیچرل جو ہے کانسیکوینسز یا اللہ تعالیٰ نے یا اس طرح کی چیزیں ایسی رکھی کہ آپ کے ارد گرد حرارت تھوڑی سی موجود ہوگی, یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے تو وہ اپنے اندر حرارت کو جذب کرے گی, اور یہ حرارت زندگی کے لیے فروٹفل تھی, یعنی یہ تھی. بعد میں یہ ڈیمیجنگ ہو گئی, وجوہات اس کی رہیں, وہ میں نے بتایا کہ انڈسٹریز آ گئیں اور ہمارے سانس لینے میں پرابلم, اور اس طرح کی جو بیڈ اوزون لیئر ہمارے اس میں ٹراپوسفیئر کے اندر آ گئی, جبکہ وہ ایک رکھی ہوئی تھی وہ دور تھی ہم سے, اسٹریٹوسفیئر میں تھی, اور وہ جو ہے وہ قریب والی آ گئی, بیڈ اوزون لیئر آ گئی, اور یہ ساری فوسل فیول جلائے. فوسل فیولز پتہ ہے کیا ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, کیا ہوتے کیا ہیں فوسل فیولز, کیوں کہتے ہیں انہیں, جو ڈائناسورس وغیرہ جو بھی اس طرح کے پرندے تھے, بڑی چیزیں تھیں, جانور تھے, ان کی کھالیں جو ہیں وہ گل کے کیا بن گئی, فوسل فیولز بن گئے, اسی لیے ان کو فوسل فیولز کہا جاتا ہے. جو پیٹرول پھر وہ آپ اس کو ریفائن کرتے ہیں مختلف طریقے سے سب کرتے ہیں, اور گاڑیوں میں اور بہت ساری جو اپنی ایروپلین راکٹ جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کے اوپر آپ استعمال کریں انرجی پرپزز کے لیے. اور یہی چیز کہاں یوز ہو رہی ہے, انڈسٹریز کے اندر انرجی پرپزز کے لیے. ٹھیک ہے, فوسل فیولز یوز ہو رہے ہیں. پہلے کول سے, جو چائنا کی زیادہ تر انڈسٹری تھی وہ پہلے کول جلایا جاتا تھا وہاں کے اوپر, لیکن ایک یاد رکھنا کہ ایک تم گھر میں آ رہے ہو اور تم چولہا جلا رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ کوئلے سے یا لکڑی پھونک رہے تھے, وہ جو ایک طریقہ تھا جو ہمارا اولڈ طریقہ تھا جس پہ ہم کھانا پکایا کرتے تھے, ایک وہ طریقہ تھا کہ آپ نے لکڑی تھوڑی سی جلائی اور اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی چیز بھون لی, وہ کوئی جانور ہوا یا کوئی سبزی ہوئی یا کوئی بھی چیز. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انڈسٹری میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر آپ کوئلہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر ایندھن, تو وہاں سے تو بہت زیادہ وہ ایک ساتھ جو نکلے گا تو وہ اس میں ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نیچرل وے میں آپ کر رہے ہیں اپنی ضرورت کے لیے, اور ایک جو ہے پوری انڈسٹری میں جلایا جائے تو پھر وہ چیز افیکٹ کر رہی ہوتی ہے زیادہ. نیچر جو ہے وہ زیادہ افیکٹ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا رکھا ہے, عدل رکھا ہے کہ پہلے تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ ہوگی, پھر دوبارہ چیزیں دوبارہ سے بننی شروع ہو جائیں گی. جس طرح ہم کہتے ہیں اوزون لیئر میں ہول ہوا لیکن وہ ریکور بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نیچرل پروسیس سے بھی ریکور ہوتا ہے بہت ساری چیزیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ایسے کہ پہلے تو تھوڑی سی اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی یا کچھ ایسا ہوگا, اور پھر دوبارہ وہ بننا شروع ہو جائے گا جتنا ہماری ضرورت کے لیے ضروری ہے. کچھ تو ویجیٹیشن سے ہوتی ہیں, دیکھو کچھ حرارت میں نے کہا کہ وہ ضروری ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی, وولکینو سے رپٹ ہوتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو راک فارمیشن, اگر آپ راکس پڑھیں گے جی ایس اے میں تو آپ کو پتہ چلے گا جو پہلے راکس فارم ہوئے ہیں سب سے پہلے وہ ایگنیس راکس فارم ہوئے ہیں, اور وہ آگ سے ہی یعنی وہ لاوے سے جو نکل کے جو باہر آئے, اور پھر جو وہ ان کی فارمیشن ہوئی تو وہ ایگنیس بسالٹ کے اور جو اس طرح کے راکس آپ کے آئے تو وہ جو ہیں وہ ان کی فارمیشن ہوئی. اس کے بعد دوسری جو ہے وہ موسم نے ایسا ڈالا, بارش ہو گئی, کہیں ہوا چلی, کہیں کچھ ہوا, سیڈیمنٹری راکس ہوئے, ٹوٹ پھوٹ ہوئی, یا پھر اس کے بیچ میں وہ جو یوں کر کے ایسے نکل رہے تھے اور وہ باہر پھیلے, تو پھر کیا ہوا, پرتوں کے اوپر پرتیں جمتی چلی گئیں, ان کے بیچ میں کوئی پودا بھی آ گیا, ان کے بیچ میں کوئی انسان بھی آ گیا, یا کوئی جانور بھی آ گیا. تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات یہ جو جغرافک والے ہیں یہ جاتے ہیں وہاں کھدائی کرتے ہیں, جیولوجی والے, اور پھر کیا ہوتا ہے ان کو پورے کے پورے فوسل فیولز بڑے بڑے جانوروں کے بھی یا بڑے بڑے اس کے بھی آپ کو اس کے اندر سے نکلتے ہیں. تو یہ سیڈیمنٹری جو ہے وہ چٹان پوری آپ کو دکھ رہی ہے, وہ چٹان کو جب انہوں نے وہ کرنا شروع کیا تو اندر سے کوئی چیز نکلی, جیسے مثلا تو اس طرح کا فوسل کچھ نکلا یا کچھ اس طرح کی چیز نکلی, تو وہ جو ہے وہ کیا ہوا, اس کے اوپر پرتیں جمتی گئیں, بارش ہوئی, اس کو سخت کر دیا, تھوڑا سا یہ کر دیا اس طرح سے, تو وہ سیڈیمنٹری راکس بنے, سیڈیمنٹری راکس فارمیشن ہوئی. سیڈیمنٹری کے بعد پھر وہ میٹامورفک, وہ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے اندر میں نے کہا تھا کہ جب نیچر سے, جب ہم جی ایس سے پڑھتے ہیں یا انوائرمنٹل سائنس پڑھتے ہیں تو ہم نیچر سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے جس کو ہم بظاہر بے جان سمجھ رہے ہیں یہ ایک بے جان پتھر ہے, ٹھیک ہے, لیکن زمین بھی سانس لے رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر پورا ایک عمل ہو رہا ہے زندگی کا, اس کو بھوک بھی لگتی ہے, اس کو سب ہوتا ہے. اس کے اندر کیا موجود ہے, لاوا موجود ہے. ٹھیک ہے, جو کیا کر رہا ہے, جو وہاں جو نیچے والے جو پتھر وہ قریب کے ہوتے ہیں ان کو وہ بھوک لگ رہی ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ اس کے اندر گر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے جو سلیں بن گئی تھیں آپ کی سیڈیمنٹری راکس کیا کرتے ہیں, سلیں بنا دیتے ہیں اس طرح کر کے, وہ سلیں تک پوری یوں ہو جاتی ہیں, چرس گئیں, جسے ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں. اب مجھے انگلش میں اس کو تھوڑا سا رنکلس, جس طرح پرجانی کپڑوں پہ ہم جب رکھتے ہیں تو وہ تھوڑی سی رنکلز آ جاتی ہیں نا, اس کو پریس نہیں کیا جائے یا اس طرح آ جائے, تو وہ اس طرح سے پوری کی پوری بڑی سلیں جو سلیبس ہوتی ہیں سیدھی, وہ اس کے اندر گرمی حدت اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح ہو جاتی ہیں چرس کے.
جو فرسٹ پرت ہے پہلی ان کے اندر پانی بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن ساتھ میں یہ عمل بھی ہو رہا ہے کیونکہ اسی پانی کے بیچ میں بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ کیا فارمیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس کے نیچے بھی زمین ہے جو تھوڑی پتلی ہے, جو ہم کانٹیننٹس پڑھتے ہیں, اور اوشنک جو جو آپ کی پلیٹس ہیں, ٹیکٹونک پلیٹس جب آپ نے پڑھی تھی تو ایک اوشنک پلیٹس آپ پڑھتے ہیں اور ایک آپ کانٹیننٹل پلیٹس پڑھتے ہیں. تو کانٹیننٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہاڑ ہیں, زمین ہے, اس طرح کا جو ایریا وہ تھوڑا موٹا لیئر ہے, تھوڑی ہمارے جو یہ والی فرسٹ والی جو لیئر ہے لیتھوسفیئر, اور وہ جو دوسری والی ہے اس کے نیچے وہ نیچے اس کے پیسٹ چل رہا ہے, اس پیسٹ کے دوران ہی کہیں پانی ہے کہیں لاوا نکلنے کی, نیچے سے وہ جو ہے اس کو جگہ ملتی ہے تھوڑی سی ٹیکٹونک پلیٹس کے بیچ میں سے, تو وہ نکلنے کی کوشش, اور وہ نکلنے کی کوشش بعض اوقات سمندر کے بیچ میں آپ دیکھتے ہیں پہاڑی کا پورا سلسلہ قائم ہو گیا, ٹھیک ہے, یا پھر آپ سمندر کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ نکلے اور اس طرح پھیل گئے تو کیا قائم ہو گیا, آئلینڈ بن گئے, ٹھیک ہے, اس طرح کی فارمیشنز ہو جاتی ہیں, تو وہ ہمیں نظر آنے لگتی ہیں. بہرحال یہ ہم جی ایس اے کی طرف جا رہے ہیں, ہم واپس آئیں گے اپنی کنونشنز کی طرف, اور انہی چیزوں کے اوپر گرمی کو, کہ یہ جو گرمی جو نیچے بھی موجود ہے, جو ایک نیچر کے اندر موجود ہے, اور اس سب کو ایک نیچرل پوائنٹ آف ویو سے ہوگی جب وہ وولکینوز ایرپٹ ہوں گے یا کچھ اس طرح کی چیز ہوں گی, حدتیں ہوں گی, اور ایک یہ کہ جو ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو حضرت انسان نے کی, تو اب اس کو کوپ کرنا ہے. The UNFCCC was formed in 1994 to stabilize greenhouse gas emissions. دیکھو بار بار جو پہلی چیز آپ کو بتائی جاتی ہے وہ گرین ہاؤس گیس بتائی جاتی ہے, جس کو یہی کہا جاتا ہے کہ بلیسنگ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک کرس بھی ہے, ٹھیک ہے. 5 نمبر کا آپ کا سوال جی ایس اے کا یہ بھی آتا ہے, تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ پودوں کے پاس جو ہیں وہ یہ ہوں. بہرحال کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر ہیٹ جذب کرتی ہے, اور اس کے اندر اسی وجہ سے فوٹو سینتھسس کا عمل, کیونکہ وہ انرجی فراہم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس انرجی کی وجہ سے جو ہے وہ فوٹو سینتھسس کا عمل ہو رہا ہے, یا غذا بن رہی ہے پودوں کی, یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے. بہرحال آپ کو درختوں کے پاس جو ہے وہ گرمی محسوس نہیں ہوتی. اینڈ ٹو پروٹیکٹ دا ارتھ فرام دا تھریٹ آف کلائمیٹ چینج, ایک چیز, اور دوسری چیز آپ یہ جب انوائرمنٹ سائنس جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشنز بہت ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, ڈیفورسٹیشن بہت ہو رہی ہے. کسی کو پتہ ہے ڈیفورسٹیشن کیا ہوتی ہے؟ جنگل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور آپ کو آئے دن آپ یوٹیوب پہ یا مختلف جگہوں کے اوپر پڑھتے ہیں کہ غذا کی قلت ہو رہی ہے, غذا بہت مہنگی ہو گئی, ٹھیک ہے. جب آپ دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہ یہ جو ہے ایک مثلا بریانی کی پلیٹ یا ایک جو ہے وہ کتنے کی $28 کی, جو اس دن بھی میں نے بتایا تھا, یا اتنے کی جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غذا کتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ ویجیٹیشن ختم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو اب اس وقت یہ مسئلہ اور بھی زیادہ جو ہے ڈیبیٹیبل ہو گیا کہ لوگ جب ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گرین ہاؤس گیسز کم کر دیجئے کیونکہ اس کی وجہ سے حدت ہو رہی ہے یا گرمی یا حرارت ہو رہی ہے, دوسری طرف لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی. تو ایسے سائنٹسٹ, یعنی یہ ڈیبیٹیبل ایشو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ دوسری طرف سے لوگ اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں گرین ہاؤس جو گرینری اگر ہمارے ارد گرد ہوگی تو اس سے ہمیں غذا ملے گی, ہماری سانس آسان ہوگی, ہمارا ماحول کاربن سنک بن جائے گا, ٹھیک ہے. کاربن سنک کا ورڈ آیا ہے, اور انوائرمنٹل سائنس کا ایک ورڈ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دیا کہ یہ سنک کاربن اس کے اندر سنک ہوگی, تو لہٰذا درختوں کا لگانا ضروری ہے. درخت جو ہے وہ اتنا خطرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کے حوالے سے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ موجود ضرور ہوتی ہے, لیکن جو ہے وہ فوٹو سینتھسس کے لیے یا اور دوسرا کام کر رہی ہوتی ہیں. The participants of COPs are signatories to the UNFCCCs and have been meeting every year since 1995, ٹھیک ہے. یہ ہر سال جمع ہوتے ہیں, کچھ اپنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سال بھر میں ہم نے کیا کوئی اچھی کارکردگی دکھائی, کتنا ہم نے اس گرمی کو کم کیا. At present the UNFCCC has 198 members, اس وقت اس کے 198 ممبرس موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کنٹریز کی تعداد کتنی ہے, ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشنز کے اندر ممبر اسٹیٹس, تو 198 ممبرز اس کے موجود ہے. It is one of the 3 ریو کنونشنز, ٹھیک ہے, ریو ڈی جنیریو برازیل کے اندر موجود ہے. یہاں کے پر آپ کی ارتھ سمٹ ہوئی تھی اور اس کی 3 جو ہے مستقل اس کے ساتھ ہوئی تھی, تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. ادرس آر کنونشن آن بایولوجیکل ڈائیورسٹی. بایولوجیکل ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے, کسی کو پتہ ہے؟ مثلا اگر میں ایشیا میں رہتی ہوں تو میری اسکن ٹون مختلف انداز کی ہوگی, اگر میں چائنا کی باشندہ ہوں تو میری اسکن ٹون کا انداز کچھ اور ہوگا, ٹھیک ہے. اگر میں افریقہ سے تعلق رکھتی ہوں تو میری اسکن ٹون کچھ اور طرح کی ہوگی, اگر میں سرد ممالک سے تعلق رکھتی ہوں تو میری اسکن ٹون کچھ اور طرح کی ہوگی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بون اسٹرکچرز ہوتے ہیں, اسی طرح سے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, نہ صرف انسانوں میں ہوتی ہیں بلکہ آپ نے یہ چیز دیکھی کہ پودے بھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پودا یہاں کے اوپر نہیں ہوتا, یا اگر اس پودے کو آپ یہاں کے اوپر لا کے لگائیں گے تو اس کے لیے ایسا انوائرمنٹ آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ پودا صرف اس انوائرمنٹ میں
جو ہے وہ پنپ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پودوں کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گی. اسی طرح سے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کچھ حیاتیات کو خطرہ ہے, یہ بھی انوائرمنٹل سائنس کا ایک سبجیکٹ آپ کو, کہ کچھ انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں جن کے لیے یہ کنونشنز منعقد کی گئی جو COP کے انڈر میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان کا جو ہے وہ کاروبار نہ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ہابیز بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہیں, وہ شکار کھیلنا. ٹھیک ہے, شکار کی ہابیز ہوتی ہیں, تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ ٹائیگر کا جو ہے وہ کس طرح کا خطرہ موجود ہے, اس کی نسل ختم ہو رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ صرف جانور بلکہ یہ جو ہے یہ چیز برڈس کے اندر, یہ چیز پودوں کے اندر, یہ چیز انسانوں کے اندر, ہر جو ہے یہ حیاتیات کو کہیں نہ کہیں خطرہ ہوتا ہے. ابھی میں نے جب آپ کو ذکر کیا مائیگریشن کا, ٹھیک ہے, تو یہ مائیگریٹری بون سے جو آپ کے دماغ میں آیا تھا وہ بون کنونشن ہوئی تھی اور اس کے اندر مائیگریٹری اسپیشیز کا تذکرہ ہوا تھا. تو وہ مائیگریشنز کیوں ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی پانی کا علاقہ تھا, پانی خشک ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہاں ویجیٹیشن نہیں کر سکے اور ان کو وہاں سے جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑی. اور وہاں کا پورا ایکو سسٹم دیکھو, جہاں پہ بھی جنگل یا جہاں پہ بھی گرینری ویجیٹیشن ہوگی وہی بیس آپ کو وہی ملے گی ویجیٹیشن. ٹھیک ہے, جہاں پہ ویجیٹیشن ہوگی وہاں نہ صرف انسان بلکہ دوسری حیاتیات بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہوتی ہیں. اسی طرح کی برڈز ہوں گی, اسی طرح کی کچھ اور مخلوقات ہوں گی جو وہاں کے پر موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس ویجیٹیشن کے اندر موجود ہوتی ہیں, وہ اس کو کھاتی بھی ہیں اور اس میں پنپتی بھی ہیں. تو وہ چیزیں جب وہاں سے وہ ختم ہو گئی ویجیٹیشن پانی کی وجہ سے, تو پھر کیا ہوا کہ پوری کی پوری جو آپ نے دیکھا کہ گھوسٹ سٹیز جو آپ کو نظر آتی ہیں یا آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز اب بنی ہوئی ہے اس طرح کی پڑی ہوئی کہ وہ اچھے خاصے مکانات اور سب کچھ صحیح بنا ہوا ہے لیکن وہاں لوگ نہیں رہتے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ وہاں کا ایٹماسفیئر اب ایسا نہیں رہا کہ وہاں کے اوپر رہا جا سکے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا, مختلف چیزوں کی وجہ سے ہوا, تو یہ سب کنسیڈر کی جاتی ہیں یہاں کے اوپر کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, مختلف جگہوں پر اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, کیوں نظر آ رہی ہیں. تو مثلا ہم اپنی زندگی کی مثال دیتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اپنے ارد گرد براؤن کلر کی اسپیروز ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ نظر آتی تھیں. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی کی علامت بھی تھی. ٹھیک ہے, کہ وہ اڑ رہی ہیں, آ رہی ہیں, جا رہی ہیں ہمارے پاس, ہم باہر کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی تھیں یا کچھ ہوتا تھا, لیکن اب وہ ہمیں کہیں کہیں ہی نظر آتی ہیں. مثلا پجنس ہوتے تھے, وائٹ کلر کے پجنس عام ہوتے تھے, لیکن اب وہ ریئر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اسپیشیز ہم دیکھیں گے اپنے ارد گرد جو ہمیں چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور یہ چینج کیوں ہو رہی ہیں اس کے لیے ہمیں مل کے ساتھ بیٹھنا پڑا اور اس کے لیے کنونشنز ہمیں منعقد کرنی پڑی. تو یہ بایو ڈائیورسٹی سمجھ میں آ گیا کہ مختلف جگہوں پہ آپ کو مختلف طرح کی نظر آئے گی. نہ صرف یہ وقت گزرنے کے ساتھ بھی یہ چینج ہوئی ہیں, جس طرح میں نے بھی بتایا کہ پہلے پجنس وائٹ کلر کے ہوتے تھے, اب پجنس بلیک گرے سے کچھ اس کلر کے ہو چکے ہیں. تو وہ یہ چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اپنے ارد گرد جو آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, ٹائم لائن آف کلائمیٹ چینج کانفرنسز, اب یہ پوری ٹائم لائن ہے, یہ دیکھ لیجیے کب کب ہوئی, یہ ایک ساتھ آپ کو تھوڑا سا بتا دیا جائے گا کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے کافی ساری کلاسز آپ کو چاہیے. تو وہ سب سمیٹ کے جو ہے وہ تھوڑا سا 5 منٹ کے اندر کرنے کی کوشش کی. کیسے 1992 میں ہوئی تھی Earth Summit in Rio. UNFCCC is open for signature along with Rio Conventions, UNCBD and UNCCD. اس حوالے سے یہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, Earth Convention ہوئی تھی. آرٹ سمٹ بھی اسے کہا جاتا ہے, ریو ڈی جنیریو برازیل کے اندر ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دیکھی. اس کے بعد 1995 میں COP1 ہوئی تھی برلن کے اندر, فرسٹ کانفرنس آف دا پارٹی. COP ٹوک پلیس 1995 سے تو اسٹارٹ ہوا, میں نے بتا دیا آپ کو کہ جب یہ سب سے پہلے اکٹھا ہوئے 1992 میں, اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کچھ اس طرح کا کیا جائے. 1995 میں آپ کی سب سے پہلی COP منعقد ہو گئی. 1997 میں آپ آتے ہیں کیوٹو پروٹوکول کی طرف, ٹو ریڈیوس دا ایمیشنز آف گرین ہاؤس گیسز. ٹھیک ہے, گرین ہاؤس گیسز میں سب سے پہلے نام آ جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا. اس کے علاوہ پھر ہائیڈرو فلورو کاربنس, کلورو فلورو کاربن, CFCs, HFCs جو آپ پڑھتے رہتے ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں جو آپ GS سے پڑھیں گے تو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو کیوٹو پروٹوکول, جاپان کا ایک شہر کیوٹو جہاں کے اوپر یہ منعقد ہوا, یہاں کے اوپر لوگ اکٹھے ہوئے, اور اس میں بھی تھوڑی سی میں آپ کو بس اس کی ہسٹری بتاؤں گی اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. ہوا یہ کہ کینیڈا جو تھا, جو بڑی کنٹریز تھیں, US اس میں شامل نہیں ہوا. US کو لگا کیونکہ یہ کیوٹو پروٹوکول جو منعقد کیا گیا تھا یہ سے کیا گیا تھا کہ گرین ہاؤس گیسز کو جو ہے وہ کرنا ہے. تو US جو ہے وہ مساطن شامل نہیں ہوا کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت انڈسٹریز US میں تھیں, تو اس لیے اسے لگا کہ شاید جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں جو نظر میں آئے گا سب سے زیادہ وہ US ہی آئے گا. ٹھیک ہے, 2 لسٹیں اس کے اندر کیوٹو پروٹوکول میں تیار کی گئیں 2 ممالک کی, ایک تھے ڈیولپ کنٹریز اور ایک ڈیولپنگ کنٹریز. ڈیولپنگ کنٹریز کو کہا گیا کہ کچھ فائدے دیے جائیں گے, کچھ مراعات دی جائیں گی, مطلب کچھ چھوٹ دے دی جائے گی ان کو. اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو اپنی اتنی ایمیشنز کم کرنی پڑیں گی کیونکہ آپ کی طرف سے ایمیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں جو ہم سب کے لیے خطرہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ کیوٹو پروٹوکول ہوا تھا جاپان میں, لیکن US اس میں شامل نہیں ہوا. کینیڈا بہت آگے تھا, لیکن پھر کینیڈا جو تھا وہ اس وجہ سے پیچھے ہٹ گیا کہ اس نے کہا کہ آپ نے جو لسٹ بھی تیار کی ہے
یعنی کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی جو لسٹ تیار کی ہے اس کے اندر آپ نے کس کو ڈال دیا؟ چائنا کو ڈال دیا ہے. تو چائنا جو ہے ہمارے نزدیک وہ ڈیولپنگ کنٹریز نہیں ہے بلکہ اس کو آپ کو کس میں ڈالنا چاہیے تھا؟ ڈیولپڈ کنٹریز میں ڈالنا چاہیے تھا. یعنی اس کو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تم اپنے ایمیشنز کم کرو, لیکن اس طرح کا آپ نے کچھ کیا نہیں بلکہ آپ نے اس کو ڈیولپنگ کنٹریز میں شامل کر دیا. مطلب آپ اس کو کچھ چھوٹ دے رہے ہیں یا کچھ مراعات دے رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں. تو یہ کینیڈا کو کچھ آبجیکشن, اس طرح کے کچھ آبجیکشنز کینیڈا نے لگائے اور پھر کینیڈا جو ہے وہ اس سے باہر ہو گیا کیوٹو پروٹوکول سے. تو کیوٹو پروٹوکول جو ہے وہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو بن گیا, لیکن اس کے باوجود بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ کیوٹو پروٹوکول کو فالو کرتی ہیں, بہت ساری کنٹریز اس کے اندر شامل ہیں. اچھا پہلے تو یہ ہوا, پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ ان میں چینجز آنی شروع ہوئی ہوں اور کنٹریز میں ان ہو گئی ہوں یا آؤٹ ہو گئی ہوں. وہ بہرحال وہ نئی ریسرچ آپ کو بتائے گی کہ کینیڈا واپس آیا یا نہیں آیا, یو ایس اس میں شامل ہوا بعد میں یا نہیں ہوا. وہ ساری آپ کو جب آپ اس میں اور ریسرچ کریں گے تو آپ کو, یا جی ایس اے میں جب آپ کو خاص کر کے پڑھایا جائے گا اور ریسرچ کر کے, تو اس میں بہرحال جو ابھی اس سے پہلے تک کی معلومات تھیں اس کے مطابق یہی تھا کہ یو ایس اس میں شامل نہیں ہوا تھا اور کینیڈا سے آؤٹ ہو گیا تھا, اور وجوہات کچھ اس ٹائپ کی تھی کینیڈا نے جو رکھی. ٹھیک ہے, تو کیوٹو پروٹوکول تھا, اس میں اس کے اندر کلین ڈیولپمنٹ میکینزم تھا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوں گی جن کو منات دی جائے گی, منات کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انڈسٹریز کچھ لگائی جائیں گی, اور وہ انڈسٹریز کون سی ہوں گی؟ انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہوں گی. مثلا اس کے اندر کیا آ سکتے ہیں؟ سولر پینلز آ سکتے ہیں. مثلا اس کے اندر کیا آ سکتا ہے؟ جو آپ نے وہ ونڈ ٹربائنز دیکھی ہیں, ہوا سے جو پنکھے چلتے ہیں, جو وہ والی اس طرح کی جو انوائرمنٹ فرینڈلی جو چیزیں ہوں گی وہ شامل کی جائیں گی اس کے اندر. اور انڈسٹری اس طرح کی دھوئیں والی یا اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں لگائی جائیں گی, تو وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. اور پھر ٹریڈ کر لیں گے, جو سب کو سرٹیفکیٹس ملیں گے سارے ممالک کو, تو ان کو ایک ٹریڈنگ فیسلٹی دی گئی تھی کہ بھائی جو غریب ممالک ہیں وہ تو انڈسٹری لگا نہیں سکتے, تو ان کے پاس بھی سرٹیفکیٹس آ جائیں گے کہ آپ اتنے ٹن ایمیشن خارج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو اب وہ تو لگا نہیں سکتے, نہ ان کو لگانے دیا جائے گا, الاؤ کیا جائے گا. تو وہ کیا کر سکتے ہیں, جو بڑی جو کنٹریز ہیں ڈیولپ کنٹریز, وہ ان سے کیا کر سکتی ہیں؟ ٹریڈ کر سکتی ہیں, ان سے وہ سرٹیفکیٹس خرید لیں گی اور پھر کہیں گی دیکھو اب ہماری انڈسٹری جو ہے وہ صحیح ہے, ہم اتنے ایمیشنز کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنے سرٹیفکیٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جو ٹریڈنگ ہوگی وہ ان کی آپس کی ہوگی پسند کے مطابق, یا تو وہ ڈالرز میں ٹریڈ کریں یا پھر وہ ٹریڈ کس میں کریں کہ بھائی کسی فیسلٹی سے متعلق کہ بھائی آپ کا بڑا ملک ہے, آپ ڈیولپ کنٹری ہو, تو آپ ہمیں یہ والی فیسلٹی دے دو مثلا, تو ہم آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ دے دیں گے. تو یہ ٹریڈ جو ہوگی ہے ان کی اپنے کانسینٹ ان کا اپنا ہوگا کہ بھائی آپ ڈالرز میں سودا کرنا چاہتے ہو یا کوئی اور فیسلٹی سروسز کے بدلے کوئی جو ہے سودا کرنا چاہتے ہو. بہرحال تو یہ کیوٹو پروٹوکول کے اندر یہ چیز کرا دی تھی اور یہ اس پہ باقاعدہ عمل ہو رہا ہے, وہ ہے ڈیبیٹیبل تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیوٹو پروٹوکول شاید پتہ نہیں ختم ہوا نہیں ہوا, یہ اس کے بعد آیا پیرس ایگریمنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, پیرس ایگریمنٹ آتا ہے, تو پیرس ایگریمنٹ میں کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ کیوٹو پروٹوکول ایک ڈیبیٹیبل ایشو بن گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر پیرس ایگریمنٹ آتا ہے. تو پیرس, اچھا ڈیبیٹیبل کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ چیز ختم ہو گئی. ایک چیز ہوتی ہے کہ بہت ساری, جس طرح آپ سائنس دوسرے سبجیکٹس پڑھتے ہو تو اس کے اندر بزنس پڑھتے ہو, تو ایک کوئی آتا ہے سائنٹسٹ یا کوئی بزنس مین, وہ تھیوری دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جو ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوتے ہیں, نہیں تو غلط کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ والا ایکسپیریمنٹ ایسے کیا تھا اور اس کی تھیوری یہ ہے. ٹھیک ہے, تو پچھلی والی فیل ہو جاتی ہے, کچھ اسی طرح ہوتا ہے. تو بہت ساری تھیوریز آئیں اور بہت ساری تھیوریز گئیں, لیکن اگر کوئی ڈیبیٹیبل ایشو ہے, میں بار بار آپ لوگوں کو یہ سمجھاتی ہوں, تو وہ کیا ہے, اس کی اپنی امپورٹنس ہے, اس میں سب لوگ بولنا چاہ رہے ہیں, اپنی رائے دینا چاہ رہے ہیں, اور ادھر سے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ادھر سے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ ایک پاپولر ٹاپک, ڈیبیٹیبل ایشو کیا ہوتا ہے؟ پاپولر ٹاپک ہوتا ہے, جس کے جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے اور اس کے اوپر ہمیں پازیٹیو یا نیگیٹو جس طرح بھی ہمیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیبیٹیبل کہلاتا ہے. تو وہ بالکل فیل نہیں ہے, آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے, اس لیے بار بار آپ کیوٹو پروٹوکول ہر جگہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سائنس میں بھی پڑھیں گے, جی ایس اے میں بھی, انوائرمنٹل سائنس میں بھی, اور یہاں پہ بھی پڑھیں. مراکش اکارڈز رولز فار امپلیمنٹنگ کے پی سیٹنگ اپ فار فنڈنگ انسٹرومنٹس اینڈ ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر. ٹھیک ہے, یہ چیز 2001 میں آپ نے دیکھی, یہ ہوئی 1997 کے بعد, سب سے پہلے 1995 پھر 1997 اور پھر آپ نے دیکھا 2001 کے اندر کچھ چیزیں یہ بیچ بیچ میں سے سال چھوڑے میں, جس طرح میں نے بتایا ہر سال ہوتی تھی, لیکن کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں. تو 2001 مراکش ایکارڈز ہوئے تھے اور اس کے اندر رول فار امپلیمنٹنگ کے پی سیٹنگ اپ فنڈنگ انسٹرومنٹ. آپ جی فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ مختلف طریقے کے آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بانڈ کی شکل میں ہوتے ہیں, کبھی کسی سرٹیفکیٹس کی شکل میں ہوتے ہیں, کبھی کسی طرح کہ آپ یہ خرید لیجیے اور اس سے فنڈز اکٹھے کیے جائیں گے, اور پھر جہاں پرووائڈ ضرورت ہوگی ڈیولپنگ کنٹریز کو ہوگی یا ایسے ممالک کو ہوگی یا جس بھی جگہ وہاں پرووائڈ کی جائیں گے ان کو فیسلٹیز دی جائیں گی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیا جائے گا, جس کو جس طریقے کی ٹیکنالوجی. اور ٹرانسفر کون سی ہوگی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں تو وہاں انوائرمنٹ فرینڈلی چیزیں جو ہیں وہ سپلائی کی جائیں گی یا وہ لگائی جائیں گی, کہ وہ لوگ اس طرح سے اپنی جو اگر ایگریکلچر بیس ہے تو اس کو جاری و ساری رکھیں, کیونکہ ہمیں ضرورت, میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر کہ آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے گا, کیونکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں نوازی ہیں
کہ جن سے آپ آنے والے وقتوں میں بہت کچھ وہ آپ کے لیے بڑی فائدے مند ثابت ہوں گی. ایک وقت میں تو آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ بڑے کمزور ہیں, کہ آپ کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے جو ہے بہت ساری چیزیں گرو کر سکیں, لیکن اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے زیادہ دولت مند ہیں, کیونکہ آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے ایگریکلچر, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جو ہے نیٹ کے اوپر, جب میں نے ابھی بتایا کہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت کسی ڈیولپ کنٹری میں تھے اور آپ نے ایک پلیٹ کھانا یا ایک پلیٹ بریانی منگائی تو وہ کتنے ڈالرز کی آپ کو ملی. تو اب جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اب وائی ناٹ کہ آپ اپنی کاشتکاری کریں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ سندھ کے اندر کافی بڑی زمین, جو پہلے سندھ کے اندر اتنی توجہ نہیں دی گئی تھی زمین کی طرف, کہ اراضی جو ہے وہ اس پہ باقاعدہ ٹریکٹرز وغیرہ ہم نے دیکھے اور اس کو الاٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہاں کے اوپر ویجیٹیشن کروائی جائے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اپنی ملک کی ضرورت, اپنے گھر کی ضرورت جسے کہتے ہیں کہ وہ بھی پوری کریں, اور ساتھ میں آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کریں کہ اس سے آپ زر مبادلہ, آپ کو پتہ ہے بڑے مہنگے داموں آپ جو ہیں وہ چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں اور اس سے کافی زیادہ کچھ بنا سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیچر قدرتی طور پہ جو آپ کو دولت حاصل ہے جس کے اوپر آپ نے کام کریں اور اس سے اپنا بنائیں, ٹھیک ہے. 2001 2012. اچھا اگر ہم یو این کی بات کر لیتی ہوں, میں یہیں کے اوپر ویجیٹیشن کی بات آئی تھی, میں یہیں کے اوپر تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو ایز اے انوائرمنٹل سائنس ٹیچر کے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو بہت ساری فیسلٹیز یو این نے دی ہیں اور آپ کو کچھ کام بھی نہیں کرنا, آپ نے وہی کام کرنا جو آپ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے سیکھنا ہے, کہاں سے, اپنے نیبر سے یہ بات سیکھنی ہے آپ نے کہ آپ وہ ان لوگوں کی بھی ویجیٹیشن, وہ لوگ کھاتے وہ ماساہاری شاکاہاری اس ٹائپ کی چیز, مطلب کہ وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں, ماساہاری نہیں ہوتے, یہ شاکاہاری ہوتے ہیں کہ وہ ویجیٹیشن, ٹھیک ہے, ویجیٹیشن کھاتے ہیں. تو ویجیٹیشن ان کے یہاں بہت زیادہ وہ اس چیز کو گرو کرتے ہیں اور ان کے یہاں بہت جو ہے اس کے اوپر, تو انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے باقاعدہ منوایا اور آپ کے پاس بھی یہ اویلیبلٹی موجود ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ جو بھی کنٹریز ایسی ہیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی کام کریں گی اور ایگریکلچر لگائیں گی اور یہ کریں گی, ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا مختلف طریقوں سے. تو ٹھیک ہے, تو اس چیز کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں, یعنی آپ ان سے پیسہ بنانے کا جو آپ کے پاس, آپ کہتے ہیں کہ انویسٹنگ کی کمی ہے یا آپ کو فرض کرو کہ پانی تمہارے کھیت تک نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تمہارے فارم سے پانی نہیں آ رہا, تو اس کے لیے تمہیں سولر پینلز کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, انرجی سے کہ وہ تم پانی کھینچ کے کسی طرح وہاں تک لاؤ گے. تو آپ جو ہیں یہ فیسلٹیز آپ کو کس نے دی ہوئی ہیں, یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیسلٹیز آپ کو, کہ آپ فارمس لگائیں, آپ اس طرح کی چیزیں کریں کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کے ابا نے کیا, جو آپ کے دادا نے کیا, یعنی وہ آپ کا کام جو آپ کے دین سے قریب, جو آپ کے نیچر سے قریب, جو آپ نے کرنا ہی کرنا تھا وہی کام کرو اور اس سے اس طرح بناؤ, ٹھیک ہے. تو یہ فیسلٹیز جو ہیں آپ کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں, تھوڑا سا دماغ کھلا رکھنے کی ضرورت ہے. ہماری سیٹس وہاں موجود ہیں, ابھی نیکسٹ جو اس کے بعد میں سلائڈ لگاؤں گی اس کے اندر ہم دیکھیں گے, پی ڈی ایف میں لگاؤں گی کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے یونائٹڈ نیشنز میں اور وہ کیا کیا کچھ نہیں منوا سکتا, ٹھیک ہے. اور پاکستان کا کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے, کوئی بھی اگر کھڑا ہوتا ہے, فرض کر لو یونائٹڈ نیشنز کے اندر کسی کے پاس بھی سیٹ ہوتی ہے, نہ صرف پاکستان, کوئی بھی کنٹری کھڑی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ جی یہ میری پسندیدہ ہے تو میں نے ان کو کھڑا کر دیا, ٹھیک ہے. وہ کس وجہ سے ہوتی ہے, ووٹنگ ہوتی ہے, پورے جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں, ووٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں اگر پاکستان کے پاس سیٹس موجود ہیں, اور یہ والی سیٹس موجود ہیں یو این کی, جو آپ کی یو این کے قریب ہیں, سی او پیز کے قریب ہیں, اور یہ جو پاکستان نیکسٹ میں آپ کو بتا دوں خوشخبری, وہ ابھی آپ آنے والے اس میں پڑھیں گے کہ پاکستان نیکسٹ جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہوسٹ بھی کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جن پرابلم سے پاکستان گزرا, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری پاکستان کے ساتھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, وہ بھی دیکھنی چاہیے. ہم اندر سے تو بہت کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کھڑے کیسے ہوں گے, یا ہم جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں, میں کہتی ہوں کہ کمزوریاں ہم کو نظر آتی ہیں, یا ہم خود اندر سے بہت ساری چیزوں میں لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو اگر ان سے تھوڑا سا نکل کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو دوسرے آپ پہ جس طرح اعتماد کر رہے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ اسے اس جگہ کو آپ سیکیور کریں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک کوشش ہے جو کرنی چاہیے. تو 2012 سی ایم پی 8 دوحہ میں ہوئی, ٹھیک ہے, سی ایم پی لکھ گیا, سوری سی او پی ہے یہ, کانفرنس آف پارٹیز 8 دوحہ میں ہوئی, ایکسٹینڈیڈ دا کیوٹو پروٹوکول ٹل 2020 اینڈ سیٹ لیگلی بائنڈنگ ٹارگیٹس. دیکھو یہاں پہ ایک اور ورڈ آیا, لیگلی بائنڈنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قانونی اعتبار سے, ورنہ جو کنونشنز ہوتی ہیں اس میں لوگ اکٹھا تو ہوتے ہیں, غور بھی کرتے ہیں, لیکن وہ بعض لیگلی بائنڈنگ ہوتی ہیں, بعض نہیں ہوتی. باقاعدہ سگنیچرز کیے جاتے ہیں جو پارٹیز ہوتی ہیں. اب بہت ساری پارٹیز میں آپ یہ دیکھیں گے, جب ان کے پیپرز آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے ممبرز ہیں اور اتنے سگنیٹریز ہیں. مثلا ممبرز ہیں 198 اور سگنیچر کس نے کیا ہوا ہے 53 کنٹریز نے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک تو لیگلی بائنڈنگ کا جو یہ ایک چیز ہے, یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ لیگلی قانونی اعتبار سے جو یہ بائنڈنگ ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے.